हमारे सियालकोट में एक प्रोग्राम था। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमें भी डरा देते हैं। वो जुमे का रोज ही था, लेकिन था सियालकोट में, मेरी मस्जिद से थोड़ा सा आगे। मैं जब उस मस्जिद में पहुंचा ना, तो जब मैं वहां गया तो वहां एक छोटा सा बच्चा कुरान करीम पढ़ रहा। पहली बात तो ये है कि कुरान करीम पढ़ने वाले भी थोड़े, ठीक है ना, अभी हम सारे अपना अपना मुहासबा कर रहे हैं। अल्लाह के घर में बैठे हमें कितनी देर हो गई कुरान करीम खोले, और फेसबुक कितनी बार चेक करते हैं। अल्लाह फेसबुक खोलने का कोई सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान जाओ, कुरान खोल के उसको देख ही लो, उसका भी सवाब मिलेगा। उसको छू लो तो उसका भी सवाब मिलेगा। अगर पढ़ लोगे तो फिर पढ़ने का क्या क्या। लेकिन क्या है कि बस एक तस्वीर मैंने अपलोड कर दी, बार बार देख रहा हूं कितने लायक। मैं कहता हूं भाई 1 करोड़ भी लाइक मिल जाए तो क्या होगा उससे। मैं कहता 2 करोड़ लाइक मिल जाए आपको, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो जिसको हम छोड़ चुके हैं, सिर्फ एक बार हम पढ़ देना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। महबूब कह रहे हैं 10 बार सवाब तिलावत करने का सवाब मिलेगा। वो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पता नहीं हजरत हम किस तरफ निकल गए। तस्वीर बार बार देखी जा रही है, कितने लायक होंगे, कुछ नहीं, जितने मर्जी लायक। क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था, उथे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछे। वहां तो पूछे नहीं जाना, बता कितने लायक लेके आए। उथे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पूछे। इसलिए अगर मोबाइल है इतने इतने कीमती, तो इसका अच्छा इस्तेमाल करें। नहीं पढ़ना आता तो सुन ही ले कम अज कम खोल, लेकिन कुरान से अपना रिश्ता जोड़े। हम जिस देश में रह रहे हैं ना, ये 14 अगस्त गुजरी, अब मुझे नहीं पता आपके इस्लामाबाद में 14 अगस्त को किस अंदाज से सेलिब्रेट किया गया, लेकिन मेरे सियालकोट में तो बड़ा दिल दुखा देने वाला अंदाज था। खुदा गारत करे उसको जिसने वो बड़ा सा वो बाजा निकाला है। और मुझे समझ नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र है दुनिया कहां से कहां चली गई है। हमारी हुकूमत इस पे क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्यों इस बाजे को बैन नहीं किया जा रहा, क्यों बच्चों को नहीं रोका जा रहा। खबरदार, क्या 14 अगस्त का ये मतलब है कि गाड़ियों के सलेंसर निकाल दो, सड़कों पे कुत्तों की तरह घूमते फिरो। लेकिन कसूर हमारा भी तो है ना। हमने क्या इन बच्चों को बताया कि पाकिस्तान है क्या और पाकिस्तान दिया किस तरह गया, क्या क्या नहीं हुआ था, तो फिर पाकिस्तान मार दे वजूद में है। मैं चलो मैं आपको अपनी बताता हूँ। एक दफा मैं कहीं तकरीर करने के लिए गया, कोई मदरसा था, तो दस्तारे फजीलत का जलसा था। तो जब प्रोग्राम से फरागत हो गई, खाना वगैरह हमने खा लिया, वो जो अहले इलाका थे ना, वो कहने लगे हजरत गुजारिश ये आगे आपका मिजाज है, यहाँ हमारे गांव में एक बड़ी भी है, बड़ी बुजुर्ग खातून है, वो आपसे मिलना चाहती है। क्योंकि रात को जाके सियालकोट में भी प्रोग्राम था। तो मैंने उनसे कहा हजरत अगर रुखसत मिल जाए तो। उन्होंने कहा नहीं हजरत, अगर मिल लेंगे तो उस बेचारी बड़ी भी का जो दुखा हुआ दिल है उसको थोड़ी सी तस्कीन मिल जाएगी, अगर आप 5 मिनट उसकी बात सुन लें जाके। तो मैंने कहा चलो फिर इस तरह करना कि जल्दी मामले को क्लोज करना। बहरहाल मैं गया, तकरीबन जो बताया गया था 90 से ऊपर उनकी उम्र थी, लेकिन अभी वजूद में इतनी सकत थी कि चल फिर सकती थी। तो बहरहाल इधर उधर की बातें होती रही। जाहिर है पता नहीं वो भी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रही थी बात मुझे बताने के लिए। पता नहीं उसने फिर किस तरह हिम्मत इकट्ठी की, किस तरह उसने अल्फाज जोड़े, और फिर वो एंड पे मुझे क्या कहती है मौलवी जी मैंने आपसे एक दुआ करवानी है। मैंने कहा वो क्या। वो कहती जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947, तो मेरे ख्याल से उसने जलंधर कहा था, मुझे जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसने कहा हम जलंधर से जो है ना हिजरत करके पाकिस्तान आए, हमारा पाकिस्तान। इसका तारुफ क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है। सिनेमा तो नहीं इसका मतलब था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमारे सामने हमारी बेटियां इस हाल में आएंगी कि उनकी पिंडलियां हमें देखनी पड़ेंगी। ये तो मतलब नहीं था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब ये तो नहीं था कि हमारी बेटियां हमारे सामने दुपट्टे लेना छोड़ देंगी। पाकिस्तान का मतलब ये तो नहीं था कि यहां ये हालात भी आएंगे, अपनी बच्चियों के फिगर हम नहीं देखेंगे। ये तो पाकिस्तान का मतलब नहीं था। उनको तो ये बताया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहती है कि जब हम करीब आए ना पाकिस्तान, हमारा एक काफिला था पूरा, तो कहती हैं एक हिंदुओं के गिरोह ने हमें आ लिया। तो जाहिर है हर
ایک نے اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش کی. وہ کہتی میرے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. تو کہتی ہم خود کو بھی بچا رہے تھے تو ان کو بھی بچا رہے تھے. تو کہتی 4 بیٹے بھی بچا لیے, 2 بیٹیاں بھی بچا لی, لیکن جو سب سے چھوٹی میری بیٹی تھی وہ مجھ سے نہیں بچی, اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ہندو اس کو اٹھا کے لے گیا. تو میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ دعا کریں میری بیٹی واپس آ جائے. پاکستان میں نہیں بنا رہا, کتابوں میں لکھا ہے کہ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی, پھر پاکستان مار دے وجود میں آیا. اس لیے حضرت اس کے مقصد کو سمجھو یار, پاکستان ہے کیا, پاکستان بنا کیوں تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ضائع نہ کرو حضرت, یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر. وہ پہلی بات کھولیں گے کیا, ہمیں پڑھنا نہیں آتا قرآن کریم, کھولیں گے کیا, ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان, ہم خار ہوئے تارک قرآن, پڑھنا ہی نہیں آتا. قو کا صو سا ضاد, ہمیں پتہ ہی نہیں, لیکن سیکھو ضرور قرآن کریم. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسی نہیں تیری ذات. یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ موبائل, یہ گھڑی, یہ ریپوٹیشن, یہ دوستیاں, یہ یاریاں, یہ تعلقات, یہ پی ٹی آئی, یہ مسلم لیگ نون, یہ پیپلز پارٹی, یہ سب ادھر ہی ختم. آگے کچھ بھی نہیں, آگے وہی ہے ما کنت تقول فی حق ھذا. پتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں. وہ بچے نے نا بڑا اچھا قرآن کریم, وہاں جو علماء موجود تھے تو میں نے وہاں بیٹھے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کی. میں نے کہا بچے نے بڑا اچھا قرآن کریم پڑھا, تو کون ہے؟ انہوں مجھے آگے سے کہتے ہیں حضرت یہ جس نوجوان کے خط, حالانکہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کس کے قدم کے ہیں, کس کے سال ثواب کی محفل ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جس نوجوان کے سال ثواب کے آپ تشریف لائے ہیں نا, یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے, اور اس کی عمر 11 سال. اس سے چھوٹے 3 بچے اور بھی ہیں, ایک 9 سال کا ہے, ایک 7 سال کا ہے, اور سب سے چھوٹی بیٹی جو 3 سال کی. میں حضرت مسجد میں بیٹھوں, میں گھبرا گیا, میں ڈر گیا, کیونکہ میرے بھی 4 بچے ہیں. اور میں نے کسی سے تو نہیں سوال کیا, لیکن میں نے خود سے پوچھا. میں نے کہا اس سلیمان کو یہ بھی توبہ نہیں کر رہے, تو ابھی بھی رب سے معافی نہیں مانگ رہا, ابھی بھی تجھے شیطان نے لاروں میں لگا رکھا ہے کہ نہیں یہ بڑی عمر ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی بڑا کچھ ہے, کر لیں گے آپ توبہ, ابھی بڑھاپا آئے گا تو کر لیں گے. تو پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا اس شخص کا دل کیا ہوگا اپنی 3 سال کی بچی چھوڑ کے جانے کو, کیا اس بندے کا دل کیا ہوگا اپنا 7 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو؟ نہیں حضرت, لیکن پوچھنا کس نے ہم سے, نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں, نہ ہم نے اپنی مرضی سے جانا ہے. آئے بھی اس کی مرضی سے, جانا بھی ہم نے اس کی مرضی سے. جب چاہے گا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل نفس ذائقۃ الموت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور میں کہتا ہوں ان چاروں آیات مبارکہ کا کمال ترجمہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور فرماتے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کری رب سائی. پھر فرماتا بڑا حضرت ہمیں بڑے بہانے آتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ احباب کو داڑھی کی دعوت دیں, 100 بہانے ہم نے آگے سے گھڑ دی. نوجوانوں کو نماز کی دعوت دیں, سب کے پاس ایک ہی بہانہ جی ہمارے کپڑے نہیں صاف, ان کو بھی کہنا مری جانا اوپر, کہ نہیں میں پینٹ بدل گیا. آخر بہانے ہیں نا, جو بڑے احباب ہیں ان کے پاس بھی ایک ہی بہانہ ہے. وہ نہیں حضرت اسی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا, اسی تمہیں پتا کاروباری لوگ ہیں, ذرا ٹائم کٹنا تھوڑا جہا اوکھا. تو میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں بڑے بہانے آتے ہیں تجھے. اور یہ بھی تو بتا حضرت اسرائیل کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے؟ کیا کہے گا ان کو بچے چھوٹے ہیں, کیا ان کو کہے گا میری دکان کھلی ہوئی ہے ابھی, کیا کہے گا میری بیٹیاں جوان ابھی میں نے ان کی شادی کرنی. آپ فرماتے ہیں ادھر بہانہ چلدا نہیں, نہ کر ادھر بہانہ چلدا نہیں. جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹیڑا ہوئے کنو کل کل مری.
یا تو ماشاءاللہ آپ اسلام آباد والے کو بندہ اٹھ کے کہے نا کہ میں نہیں ٹہنا کوئی، چلو پھر اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. تو حضرت ہاتھ جوڑ کے اتنی دور سے یہی درد لے کے آئے ہیں، جب بندے اٹھنا پھر کیوں نہیں فنڈے، پھر کیوں مسجد کو مسجد ہے، پھر کیوں ہم قرآن نہیں کھول رہے، پھر کیوں ہم تسبیح نہیں پکڑ رہے، پھر کیوں ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کر رہے، پھر کیوں ہم حضور نبی علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھ رہے. اگر مانتے ہیں گزر بہانہ چلدا نہ جو واقعے سو کریے دیگر جٹنا ہوئے کانوں کل کل مریے. یہ ایک روایت ہے تفسیر میں نے پڑھا جس کا مفہوم ہے، جس وہم میں بڑے حضرت جی میرے پاس تو یہ ہے، میرے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. حقیقت ہے حضرت کچھ بھی نہیں. یہ بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہ اچھے برے سب زمانے تیرے، گرمی بھی اس کی، سردی بھی اس کی، امیری بھی اس کی، غریبی بھی اس کی. ہمارا کیا ہے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی جانے ہیں، نہ کچھ لے کے آئے ہیں نہ کچھ لے کے جانا ہے. جو ہم نے اپنے اپنے گھروں کے باہر پلیٹیں لگا رکھی ہیں، انہوں نے ہمیں وہم میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں میں کیا چیز. خالی آئے ہیں، خالی آئے ہیں، خالی جانا ہے. اور بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کچھ دوست تھے تو ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دان سونے کا لگوا رکھا تھا. مجھے سارے بیٹوں کے بارو بار فون ہے نہیں لا لئی نا دند، میں ویکھنا کن ایک دند بھی نہیں لے کے جان دے بیچارے. حقیقت ہے حضرت، ہم آپ کو کیا بتائیں ہمیں کیا کیا فون آتے ہیں. ایک دند بھی انہوں لے کے میاں صاحب نے بھی تو نہیں لکھا. اب فرماتے ہیں جاندی باری کیا ڈرونا بنیا. وہ بیٹا جس کو باپ نے کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا. میں اس دن بھی اسلام آباد آیا تو میں نے اس دن بھی کہا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ماشاءاللہ 2 سال کا ہونے والا، سپٹمبر میں اس نے پورا 2 سال کا ہو جانا. اس کو تھوڑی سی پانی سے نا الرجی ہے، اس کو نہانا پسند نہیں ہے. تو پھر اکثر جو میری اہلیاں ہیں وہ اس بات کی منتظر رہا کرتی تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا کہ کبھی میں گھر آؤں تو پھر میں اس کو نا وہ نہلانے میں اس کی مدد کروں. تو حضرت میں اکثر نا اس کو نہلاتے ہوئے میں کاؤنٹنگ کرتا تھا، آج 10 واری ہو گئے، آج 15 واری ہو گئے، آج 20 واری ہو گئے. اور اکثر میں یہی سوچتا تھا آج میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلایا، پتہ نہیں اس کو ایک ہی بار موقع ملنا ہے، اس نے ایک ڈبہ بھی مجھ پہ پھینکنے کے لیے فون تے فون ہونا ہے. وہ کوئی نہانا والا ہے ہی، تینوں نہانا نہیں آتا کیا؟ جو نہلواتا ہے اس کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، کیا وہ آسمانوں سے اترا ہے؟ تجھے نہیں نہلوانا، تو اس باپ کو کوئی غسل نہیں دے رہا. وہ بیٹی کیا تجھے نہیں ماں کو غسل دینا آتا؟ لیکن میاں صاحب نے پہلے کہہ دیا، فرمایا جاندی واری کیا ڈرنا بنیا، درد ہاتھ نہیں لاندے تو پرے ہو کے کھلو لینا. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، درد ہاتھ نہیں لاندے. وہ جڑا نہیں تو باپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے، کتنے نے تیرے کر. ہاں حضرت آج اپنے رب کو رب کے رسول کو راضی کرو. اس وہم سے نکلیں سارے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اسی کا سارا کچھ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کی حضرت، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. عارضی طور پہ ہم یہ عارضی طور پہ وہ میرے خیال سے مثال دینی تو نہیں چاہیے، لیکن چلو کیونکہ وہ اس کا کریکٹر ہی کچھ اس طرح کا تھا. سکندر وہ لکھا تھا نا کسی نے، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آپ اور میں کیا ہے حضرت، کتنی ہمارے پاس زمین ہوگی یا کتنے ہمارے پاس پیسے ہوں گے. یہ سکندر وہ ہے جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے 32 سال کی عمر میں 14.5 لاکھ مربع میل فتح کیا، 5 بر اعظم فتح کرنے والا نوجوان. لیکن کیا ہے حضرت، میں نے پہلے میاں صاحب پڑھا، 4 نکراں موت نے ملی. کچھ نے لکھا ہے کہ اس کو انٹیرک فیور ٹائیفائڈ ہوا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں اس کو زہر دیا گیا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں اس کو سانپ نے ڈسا تھا. بہرحال جو بھی ہوا، جب مرنے لگا نا، اب اس سے تصور کریں کہ سکندر کتنا مایوس ہوگا. ماں تھی اس کی، نہیں بلایا، بیوی بھی تھی، نہیں بلایا.
اولاد بھی تھی, نہیں بلایا کسی, بلایا تو اپنے وزیر کو بلایا. اس کو بلا کر کہتا کہ آؤ, جب مر جاؤں نا تو 2 کام کرنا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کرنا کہ ہاتھ کفن سے باہر رکھنا. دوسرا کام اس نے کہا ڈائریکٹ لے نہ جانا مجھے, بلکہ کیا کرنا, شہر یونان کا چکر لگوانا. وزیر ہے, سکندر کا وزیر تھا. اس نے پوچھا سکندر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ بس یہی ہے, میں تو دھوکہ کھا گیا, جاتے ہوئے ان کو سبق دینا چاہتا ہوں, وہ دھوکہ نہ کھانا. دیکھ لو آج 14.5 لاکھ مربع میل کا مالک بھی خالی جا, خالی. اور پھر کسی نے کمال لکھا تھا, اس میں لکھنے والے نے کہا تھا یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. پلیٹ کے دھوکے میں نہ آنا حضرت کبھی بھی, تو چینج ہوتی ہے. جب میرے والد صاحب حیات تھے تو ان کے نام کی پلیٹ تھی, آج میرے نام کی, تو کیا میرے نام کی زدہ رہ نہیں؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. میں ادھر نا ہمارے سیالکوٹ میں آگے ایک گاؤں ہے, تو وہاں میں نے ذرا لفظ مالی میں نا کافی زور ڈالا. ذرا گاؤں ایریا تھا, اور میں نے کہا بھائی اور پنڈا والے مان لو وہی مالی, یہ ہماری نہیں ہے زمینیں, یہ قبر میں لے کے کسی نے بھی نہیں جانا. یہ ہماری زمینیں, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل نہ کر دیں. وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے نا وہ ترے والی پگ باندھ رکھی تھی, وہ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے. وہ چودھری آدمی تھے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اب میں نے آپ کو اپنے گاؤں میں سے اتنی دیر باہر نہیں جانے دینا جتنی دیر آپ ثابت بھی نہیں کریں گے کہ ہم مالی ہیں. زمینیں تو آپ نے ہم سے ہماری چھین لی, ہمیں مالک سے مالی کر دیا, تو اب اتنی دیر میں آپ کو اپنے گاؤں سے باہر نہیں جانے دوں گا جتنی دیر آپ اب ثابت بھی نہیں کریں گے کہ ہم مالی ہیں. حالا یہاں تو میں نے آیات مبارکہ تھوڑی پڑھی ہے نا, 3-4 ہی پڑھی, وہاں میں نے 9 آیات مبارکہ قرآن کریم سے پڑھی کہ ہم مالک نہیں, ہم مالی ہیں. مالک وہ ہے, مالک اس کے محبوب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب ہیں, ہم نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں. وہ تھوڑا غصہ کھا گئے. میں نے کہا بابا جی میں نے 9 آیات پڑھی ہیں قرآن کریم سے, چلو آپ کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اور کھول کے بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین جس کا ہم مالک ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرنے والی کیا ہے بتائیں. تو پھر میں نے یہ روایت کا مفہوم بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کے دور مبارک میں نا زمین کی وجہ سے 2 شخص آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک تو مالک تھا, دوسرے نے اہم دعویٰ کر دیا نہیں جی یہ تو میری ہے, اس کے باپ نے میرے باپ سے چھینی. یہاں پہ ختم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں موجود ہیں, تو چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا لیکن اس نے فیصلہ نہیں تسلیم کیا. اس سے پہلے کہ کوئی خون خرابہ ہو, کسی کی جان جائے, تو آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا فیصلہ تو سارے مانیں گے, آپ ذرا فیصلہ فرما دیں کہ ان دونوں میں سے زمین کس کی ہے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کی آداب کیا ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں ان دونوں کو نا تنہا کر کے ان کی بات سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے تو جھوٹا کون ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو لفظ نبی ہے یہ نبا سے بنا ہے, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبا کا معنی خبر, تو پھر جو نبی ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا. یہ پنکھا لگا یہ خبر تو نہیں ہے نا, یہ تو نہیں خبر کوئی, خبریں وہ ہوتی ہیں جو آسمانوں کے اوپر کی ہوتی ہیں, نبی غیب کی خبریں دینے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے نہیں اس بات کی حاجت میں ان کو اکیلا کر کے پوچھوں, مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے چلے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, زمین کو مخاطب کیا. آپ نے زمین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, اب تو ہی حقیقت حال سے آشنا کر کے تو ان دونوں میں سے کس کی ہے. تو لکھا ہے تفسیر میں کہ زمین بول اٹھی, پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, ان کو کہ تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں.